नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अज़्ज़ व जल्ला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ कमा उमिरा व सल्ला कमा उमिरा खरज मिन ज़ुनूबिही कमा वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग उलमाए किराम और इसी तरह मेरे काबिल एहतराम बड़ी उम्र के हजरात, नौजवान, सुन्नी नौजवान और मेरी बहनें और बेटियां और बेटे, आज की नशस्त में हम एक मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि अहलो सुन्नत वल जमात हनफी नमाज के अंदर नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और अहलो सुन्नत वल जमात हनफियों की माएँ और बहनें अपने सीने पर हाथ बांधती हैं। इस मसले को आपके सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह रखेंगे और साथ साथ इसको अदिल्ला अरबा से इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने साबित करेंगे और अपने दलाल की फ़न्नी हैसियत से उसूल हदीस, उसूल जर्ह व तादील के एतबार से और फ़ुक़हा के उसूल से उसकी सेहत बयान करेंगे और साथ साथ अपने दलाल पर जो एतराज़ हैं उनके जवाबात भी देंगे और फ़रीक जो हैं हमारे सीने पर हाथ बांधने वाले उनके दलाल का भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जवाबात देंगे। लेकिन आज मौजू जो है, मौजू ये है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना। इसमें हमारा दर हकीकत दावा जो है वो ये है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधते थे और ये सुन्नत है। सीने पर हाथ बांधना मनसूख व मतरूक अमल है और हमारा ये जो दावा है, अमल है, ये अदिल्ला अरबा से साबित है, यानी 4 दलाइल से, अल्लाह के कुरान माद तफसीर से भी, नबी की सुन्नत सहिया से भी और इजमा उम्मत अक्सरी से भी और अइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहाद और क़ियास से भी, चारों दलाइल से साबित है। ये इससे पहले कि हम दलाइल की इब्तिदा करें और शुरू करें, हम चंद चीज़ें पहले बयान करना चाहेंगे, चंद बुनियादी बातें। इसमें हम सबसे पहले तो सुन्नत की तारीफ करेंगे क्योंकि हमारा दावा है कि नाफ के नीचे हाथ रखना मर्दों के लिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा और सहाबा की सुन्नत है और इसलिए हमने अपना उन्वान ये रखा कि रसूल अक़दस सल्लम, खुलफा, सहाबा नाफ के नीचे हाथ बांधते थे और ये मसनून है। तो सुन्नत की तारीफ सबसे पहले, इस पर मशहूर उसूली इमाम मोहम्मद सरख्सी रहमहुल्लाह, वो अपनी किताब, मशहूर किताब जो उसूल की है, उसूल सरख्सी, उसके सफ़ा 113 पर तारीफ करते हैं, अम्मा सुन्नत फ़हिय तरीक़तुल मसलूका फ़िद्दीन माख़ूज़तुन मिन सुन्नत तरीक़ इला अनकाला
والمراد به شرعا ما سنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ بعدہ عندنا. یعنی سنت طریقہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ جس طریقے پر دین میں چلا جائے اور ماخوذ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنن طریق سے ماخوذ ہے. اور مراد اس سے یہ ہے کہ شرعن کہ وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اپنایا عندنا ہمارے نزدیک. اسی طرح اصولی مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں السنت طریقۃ المسلوکۃ فی الدین سواء سلکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابہ. اس سنت اسے کہتے ہیں جس طریقے پر دین کے اندر برابر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلیں یا یہ کہ صحابہ اس پر چلیں، اس کو سنت کہتے ہیں. یہ نامی شرح السامی صفحہ 123 پر یہ عبارت موجود ہے. امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ انہوں نے یہ لکھا کہ السنت ہے طریقۃ المسلوکۃ فیشمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاؤہ الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال هذه هي سنت الکاملات. فرمایا سنت طریقہ اس کو کہتے ہیں جو شامل ہو اور جس پر یعنی تمسک کیا ہو، خصوصاً کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، آپ نے اس طریقے کو اپنایا ہو، یا خلفائے راشدون نے اس طریقے کو اور اس عمل کو اپنایا ہو. اس کو سنت کہتے ہیں. خصوصاً من الاعتقاد، خواہ وہ اعتقاد میں ہو، اور والاعمال یا اعمال میں ہو، والاقوال یا آپ کے فرامین میں سے ہو، اس کو وہذہ ہے سنت الکاملہ. یہ سنت کاملہ کی تعریف ہے. تو یہ بات امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم جلد 2 صفحہ 120 پر لکھی ہے. تو یہ ہے سنت کی تعریف. میرے استاد مکرم محقق العصر رئیس المناظرین مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی اقدس وسلم سے ثابت ہو ہمیشہ کے لیے، یا یہ کہ آپ سے ثابت ہو، صحابہ نے ان کو استقرارن دوامن اپنایا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں. میں خلاصے کے طور پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو کئی طریقوں اگر آپ سے مروی ہوں، آخری سے آخری طریقہ سنت ہے، یا یہ کہ جس طریقے کو خصوصاً خلفائے راشدین نے اپنایا ہو اور دیگر صحابہ نے اپنایا ہو. آخری سے آخری عمل سنت ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی اقوال افعال اور ہیں، لیکن آپ نے جو آخری عمل کیا اصل سنت وہی ہوتا ہے. پہلے جو والے اعمال منسوخ متروک ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ منسوخ اور متروک ہے، اس لیے کہ یہ پہلے موافقت اہل کتاب میں ایسا عمل کیا گیا. کیوں؟ اہل کتاب اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے تو محبوب کو اگر حکم نہ نازل ہوتا آسمان سے وحی کے ذریعے سے، وحی جلی، وحی منامی، وحی الہامی، کسی بھی طریقے سے اگر اطلاع نہ ہوتی تو آپ حسن ظن کرتے ہوئے محبوب رکھتے تھے. یحبو صحیح بخاری کے لفظ ہے، آپ محبوب رکھتے تھے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ محبوب رکھتے تھے، اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اہل کتاب کی موافقت کی جائے جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب نہیں تھے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. آپ نے حسن ظن کرتے ہوئے کہ یہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کے تابع داری کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن و سنت نے محبوب نے بھی خبر دی کہ انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا تھا. ان کے انبیاء کا طریقہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، انہوں نے عقیدے میں بھی گڑبڑ کی، اعمال میں بھی گڑبڑ کی، دین کو
برباد کر دیا، گڑبڑ کر دیا، تعریف کر دی، لیکن پھر بھی کچھ باقیات تو ان میں تھی نا۔ حسن ظن تو کیا جا سکتا بھی، وہ پیغمبروں کی پیروی کرتے تھے اہل کتاب، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ پیغمبروں کی نہیں، وہ تو رسوم رواج پہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کافر جو ہیں اور خاص کر مشرکین مکہ جو تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے، اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، تو آپ ان کی موافقت میں ایسا کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا آپ کو، کیوں؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کیونکہ آپ دینی معاملات میں جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ آپ کے فرمان کے بعد آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی تبدیلی میں مخالفت اہل کتاب میں خود سینے پر ہاتھ جو باندھتے تھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع کیا، اور اسی کو ہی پھر خلفاء نے اپنایا، صحابہ نے اپنایا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت صلات کہتے ہیں، گویا نبی کی سنت کہتے ہیں، نماز کی سنت کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا دعویٰ اور یہ سنت کی تعریف تھی۔ اب ذرا اس ایک بات اور بھی درمیان میں ہم چاہیں گے کہ دیکھیں، ہم جب احادیث کی صحت کو بیان کریں گے تو وہ اصول فقہا و محدثین اور صحیح حدیث کی تعریفات جو انہوں نے شرائط جو بیان کی اس کے اعتبار سے کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اصول حدیث میں سے، اصول فقہ میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس حدیث سے مجتہد و محدث استدلال کرے، اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اس پر دو گواہیاں کافی ہیں، اور گواہ دو ہی کافی ہیں۔ قال الامام الحافظ المحدث ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، متوفى 852 ہجری، فرمایا وقد احتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دلیل علی صحته عندهما۔ کیا مطلب؟ فرمایا امام ابن حزم نے اور تحقیق احتجاج کیا اس حدیث سے، امام احمد بن حنبل احتجاج کیا، یعنی حجت پکڑا، دلیل لی اس حدیث سے۔ کس نے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں، امام ابن المنذر جو کہ بڑے مشہور محدث اور مجتہد بھی ہیں، ان دونوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا، حجت پکڑی، دلیل پکڑی۔ حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں، اور جزم کے ساتھ فرمایا دلیل علی صحتہ عندہما، یہ دلیل ہے کہ جزمن انہوں نے حدیث سے استدلال کیا، احتجاج کیا، دلیل لی، تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، امام ابن المنذر کے نزدیک بھی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی۔ یہ بات امام ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ 143 پر اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا حوالہ، قال الامام الحافظ المحدث الفقیہ ابن الحمام المتوفى 861 ہجری، اور یہ ہمارے احناف میں بڑے پائے کے مجتہد اور بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، فرمایا جس حدیث سے مجتہد احتجاج کر لے، استدلال کر لے، تو وہ حدیث اس امام اور مجتہد کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے فتح القدیر جلد 3 صفحہ نمبر 143 پر نقل کیا ہے، یہ اصول اور ضابطہ، اور یہی اصول ضابطہ تدریب الراوی کے اندر صفحہ 62 کے اندر موجود ہے، اور قواعد فی علوم الحدیث صفحہ 57 پر موجود ہے، اور نصب الرایا جلد 2 صفحہ 131 پر موجود ہے۔ فتح الباری لابن حجر اسقلانی جلد 2 صفحہ 212 پر بحوالہ قواعد صفحہ 58۔ تقریب المدارک علی موطا مالک ابن الحصار بحوالہ تدریب الراوی۔ یہ اتنی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ مجتہد اور محدث اگر کسی حدیث سے احتجاج کر لے، حجت پکڑے، دلیل لے، یا استدلال کرے، اس سے دلیل لے، فرمایا وہ ان کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اس امام کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ اصول مد نظر رکھیے
کسی جگہ پہ تو محدثین صراحتاً حدیث کو صحیح کہیں گے، حسن کہیں گے، اور کسی جگہ پر ہم ان اصول کے ضابطے کے تحت ہم حدیث کی صحت کو بیان کریں گے۔ تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ اصولی باتیں چند ضروری تھیں جس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو اب نماز میں ہاتھ باندھنے کی آخر حکمت کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا تواضع و ذلت کا اظہار ہے۔ تواضع و ذلت کا اظہار ہے۔ ذلت پستی چاہتی ہے، تواضع عاجزی انکساری کو کہتے ہیں۔ جیسے سائل اپنا ذلت کے تذلیل اختیار کر کے سوال کرتا ہے، انتہائی اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑنا اور نماز کی حالت میں انسان عاجزی تواضع کا اظہار کرتا ہے، تذلیل کا اظہار کرتا ہے، سائل بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے۔ مثلا قد روى الامام الحافظ المحدث الفقیہ الکبیر ابو حنیفہ التابعی الکوفی متوفى 150 ہجری ان حماد ان ابراہیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتمد باحدى یدیہ علی الاخرى فی الصلاۃ یتواضع للہ تعالی۔ کیا مطلب؟ امام اعظم ابو حنیفہ، میرا تیرا امام، سنیوں کا امام، غیور سنیوں، توجہ کرو، میرا تیرا امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں اپنے استاد حماد سے، وہ ابراہیم نخی سے۔ ابراہیم نخی رحمہ اللہ پورے صحاح کا راوی ہے، امام حماد پورے صحاح کا راوی ہے، معلقاً بخاری، اور ثقہ بالاجماع ہے، اور تابعی ہے جلیل القدر۔ انہوں نے بغیر صحابی کے واسطے کے یہ مرسل حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا بے شک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر، یعنی اتماد میں رکھتے تھے نماز کے اندر، اور یہ آپ کا دایاں یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھنا، اس پہ اعتماد کرنا، یہ یتواضع للہ تعالی، اللہ کی ذات کے سامنے محبوب کا یہ عمل اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا تھا، تواضع اختیار کرنا تھا۔ اس پر اس کا معنی، کیونکہ ہم نے احادیث کو، قرآن کو، نبی کی حدیث کو، اور اسی طرح صحابہ کی حدیث کو کن کے فہم سے سمجھنا ہے؟ پہلے قرآن کو نبی کے فہم سے سمجھنا ہے، اور پھر صحابہ کے فہم سے سمجھنا ہے، پھر تابعین کے فہم سے سمجھنا ہے، پھر معتبر مجتہدین اور بے معتبر مفسرین یا ائمہ مجتہدین کے فہم سے سمجھنا ہے۔ ہم نے تفسیر بے رائے نہیں کرنی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے اندر ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر تو اہلیت ہی نہیں ہے اتنا ان ائمہ کے برابر میں، اور ان ائمہ کے ایمان، صحابہ کے ایمان اور عمل کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہم سے بہت زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ نبی کے دین پر چلنے والے تھے، نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے والے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسی حدیث کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی کتاب میں روایت کر کے اس کی ایکسپلیننگ کی ہے آخر میں۔ قال محمد، کون محمد؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد محمد بن حسن شیبانی، امام شافعی رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا استاد، کہتے قال محمد وَيَدَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ تحت السُّرَّةِ فَيَكُونَ الرُّسْغُ فِي وسط الْكَفِّ۔ کہتے ہیں یعنی آدمی کی ہتھیلی کا باطن، اندر والا حصہ ہے، یدعو رکھے کیا؟ یہ اندر والا حصہ ہتھیلی کا، علی رسغہ الایسر، یہ بائیں بازو کا جو یہ گٹا ہے، بائیں ہاتھ کا یہ گٹا، رسغ کہتے ہیں اس کو، گٹے کو، یہ گٹا یہ یہاں پر، اور ہمارے بھائی یہاں پر رکھتے ہیں، یہ رسغ کے لفظ ہے۔ فرمایا امام محمد نے کہ دائیں ہتھیلی کا یہ باطن والا اندر والا حصہ علی رسغہ الایسر، بائیں ہتھیلی کا جو گٹا ہے اس پر رکھنا ہے، اور کیا ہو؟ تحت السرہ، وہ رکھنا کہاں ہے؟ سورہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو، سورہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟
ناف کو کہتے ہیں، تحتا نیچے کو کہتے ہیں، یہ ناف کے نیچے رکھے، ناف کے نیچے رکھے، فَيَكُونَ الرُّسْغُ فِي وَسْطِ الْكَفِّ، اور یہ گٹا جو ہے یہ اس ہتھیلی کے درمیان میں ہو جائے، یہ دیکھیں ایسے، یا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام محمد بن حسن شیبانی جو مجتہد اور فقیہ ہیں، اس کی وضاحت میں یہ معنی بیان کر رہے ہیں، اور یہ معنی متقدمین میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کل کے کسی پروفیسر اور ٹیچر کو، کسی سکالر کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، نہ ان کی بات ان کے مقابلے میں اتھینٹک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضابطہ ایک جناب زبیر علی زئی مماتی صاحب نے بیان کیا تھا، جناب زبیر علی زئی غیر مقلد نے یہ بیان کیا کہ بھی متقدمین کے مقابلے میں متاخرین کی بات قابل مسموع نہیں ہے، سننے کے قابل نہیں ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پہلے بیان کر دیا اس کا معنی مطلب، تو آج کوئی اور معنی مطلب بتائے تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ تو یہ بات وضاحت کے ساتھ کتاب الاثار لابی حنیفہ بروایات محمد جلد اول صفحہ 319 حدیث نمبر 120، وبروایت ابی یوسف القاضی جلد اول صفحہ 67 اور حدیث نمبر 332 پر یہ موجود ہے۔ تو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے حکمت والی بیان کی، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنے کے لیے ہاتھ باندھا جاتا تھا، میرا مطلب تھا اس کی بات کو ذرا کھولے میں سے، کیونکہ سامعین جو ہیں وہ سارے کے سارے علماء نہیں ہیں کہ ان کے لیے عربی عبارت پڑھ دیں اور بس کافی ہو جائے، وہ معنی خود سمجھ لیں، یہ عوام الناس کے لیے ہے، تاکہ ہمارے عام سادہ لوگ جو ان کے چکر میں آتے ہیں وہ ان سے بچ سکیں۔ اگلی ایک روایت ایک اور جگہ پہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو 181 میں جن کی وفات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور پورے صحاح کے راوی ہیں، وہ اس کو روایت کہتے ہیں قال اخبرنا صفوان بن عمرو عن مہاجر النبال انه ذکر عنده قبض الرجل یمینه على شماله فقال ما احسنه ذل بین یدی عز وجل۔ کیا فرمایا؟ صفوان مہاجر النبال تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سیدنا عمر فاروق کے اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، سکہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے سامنے ذکر ہوا کہ آدمی قبض الرجل، رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، یہ عورت پر لفظ رجل اطلاق نہیں ہوتا، عورت کو مراد کہتے ہیں یا نساء کہتے ہیں، عورت کو رجل نہیں کہتے، رجل کا اطلاق مرد پر ہے۔ تو فرمایا کیونکہ ہمارے پیغمبر بھی مرد تھے، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اس دھرتی پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جتنے بھیجے ہیں مردوں میں بھیجے ہیں، عورت کوئی پیغمبرہ نہیں ہے، عورت کوئی پیغمبرہ، سب رجل تھے، مرد تھے۔ تو ہمارے پیغمبر مردوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مرد۔ تو یہاں روایت آ رہی ہے، مہاجر النبال فرماتے ہیں ان کے سامنے جب ذکر گیا کہ مرد جب اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر رکھ کر پکڑتا ہے تو کہتے ہیں فقالا ما احسنہ، یہ تو بہت اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے جی، یہ کیا ہی اچھا ہے، ذل بین یدی عز وجل، اللہ کے سامنے یہ ذلت کا اظہار ہے، کیا ہی اچھا ہے یہ طریقہ اچھا، ذل بین یدی کمانا۔ امام ابو یعلا حنبلی 536 میں ان کی وفات ہے، 536 میں 26 میں اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں الا حدثنا احمد بن یحییٰ بن حیان الرقی، وہ کہتے ہیں کہ سئل ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل وانا حاضر ما معنی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ فقال ذل بین یدی عز وجل۔ یعنی امام احمد بن یحییٰ بن حیان رقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں اور 8 لاکھ سے زائد حدیثوں کے حافظ تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 10 لاکھ کے حافظ تھے،
اور ائمہ اربعہ میں چوتھے امام ہیں، 241 میں ان کی وفات ہے، 241 ہجری میں۔ فرمایا ان سے سوال کیا گیا، اور یہ احمد بن یحییٰ رقی فرماتے کہ میں حاضر تھا اس وقت جب سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے کا ما مانا، یہ کیا مانا ہے؟ وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز کے اندر رکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فقالا، امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، فقالا ذل بین یدی عز وجل، یہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھنا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر شمال پر رکھنا، یہ اللہ کے سامنے تذلیل کا اظہار کرنا ہے۔ اور کالا ابو حسن المصری، وہ اور اسی طرح امام ابن مفلح عملی 743 ہجری میں وفات ہے جن کی، وہ کہتے ہیں وہ مانا ہو ذل بین ید اللہ عز وجل نقلہ احمد بن یحییٰ الرقی تحت سورت ہی، تحت، امام احمد بن یحییٰ رقی نے یہ بھی نقل کیا ہے آپ سے، امام احمد بن حنبل سے، کہ یہ جو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا ہے، تو یہ رکھنا کہاں ہے؟ تحت سورت ہی، تحت سورت ہی، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے، یہ اللہ کے سامنے تذلیل کا اظہار ہے۔ ویسے بھی میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، تواضع انکساری، تواضع اور انکساری اور تذلیل پشتی چاہتی ہے، بلندی نہیں چاہتی۔ تواضع کرنے والا، عاجزی انکساری کرنے والا عاجزی دکھاتا ہے، اور تذلیل کا اظہار کرنے والا اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، نہ کہ اکڑ کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور خصوصاً نماز کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع، حکمت جو اس کی تھی، عاجزی اور انکساری کا اظہار تھا، تذلیل کا اظہار تھا، اس کو بیان کیا ائمہ نے، اور اس میں مرفوع حدیث، اور اسی طرح یہ مقطوع حدیث جو حکماً مرفوع ہو سکتی ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا اس کا معنی بیان کرنا، اور کہ یہ تحت سورہ ہے، اس سے مراد طبقات الحنابلہ ابی یعلا کے اندر جلد اول صفحہ 84، والفروع و تصحیح الفروع ابن مفلح جلد 2 صفحہ 168 پر، والاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل ابی نجا الثالثی المقدسی جلد اول صفحہ 114، اور کشاف القناع للمنصور البہوتی جلد اول صفحہ 334 پر یہ الفاظ موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی حکمت۔ اب دیکھیں، میں نے عرض پہلے کر دیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار ہے، اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ ذلت کیا چاہتی ہے؟ پستی۔ عاجزی کیا چاہتی ہے؟ پستی۔ میں 1 منٹ آپ کو ڈیمو دیتا ہوں۔ اب اہل سنت والجماعت حنفی لوگ جو ہیں وہ بھی ہاتھ باندھتے ہیں، اور ہمارے بھائی اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین، وہ بھی نماز کے اندر باندھتے ہیں ہاتھ۔ تو ان کے 2 طریقہ کار ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، 1977 سے لے کر 85 تک میں انہی کے ساتھ تھا۔ یہ حضرت اکاڑوی کا مطلب فیض ہے جس نے مجھے اہل سنت والجماعت مسئلہ کے حقہ کی طرف یعنی پلٹا کھلایا، اور میں اس آیا، انہوں نے پلٹا مجھے، اور اللہ کا شکر ہے۔ یہ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں ان کے لیے، ایک تو یہ ہے ٹانگیں چوڑی کر لینا، کھڑے آپ اکڑ کے کھڑے ایسے، اور بلکہ استاد فرماتے تھے جب ان کی عادت ہوتی ہے یہاں ہاتھ رکھے ہوں گے، یہ مرفق پر، اور رشک ختم گیا، یہ مرفق پر رکھا ہوا ہے ہاتھ، اور کھڑے ہیں ایسے اکڑ کے، اور ان کو خرق فی صلاۃ ہوتی ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں خرق فی صلاۃ، ہم نے دیکھا ایسے کرتے، ایسا اور اکڑ کے کھڑے، وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ میں کیا کر لے گا ہمارا، تو کیا کر لے گا ہمارا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس ڈالر اور ہمارے پاس ریال پاؤنڈ اسٹرلنگ بہت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یا یہ کرتے ہیں ایسے باندھا، نئی کمپنی نے کیا، اسی طرح یہ بھائی اوپر ہے، اوپر جو ہے یہ اکڑ تو ہو سکتی ہے، دیکھیں کھڑے کیا کر لے گا میں اللہ میں ہمارا، تو کیا کر لے گا، تو یہ کچھ نہ تو عاجزی انکساری ہے، نہ یہ تذلیل ہے۔ تذلیل اور انکساری، عاجزی انکساری یہ ہے، یہ سنی ہے ایسے، نگاہیں
سجدوں کی جگہ پہ، اور ہاتھ دائیں ہاتھ اس ہتھیلی کا، کف کا باطن اندر والا حصہ، الا رسکی ہل ایسر، یہ بائیں گھٹے پر رکھنا، ایسے رکھ کے کیا کیا نیچے ناف کے تحت سرا، ایسے اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. یہ ہے تذلیل، یہ ہے تواضع. یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو تاکہ آپ کی بھی اس کو صورت دیکھ لیں. آگے چلیے. نماز میں ہاتھ باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ ذرا اس عنوان کو بھی لیں گے ذرا. قال الامام الحافظ المحدث ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ شافعی ہیں اور 852 ہجری میں ان کی وفات ہے. وہ فرماتے ہیں قال العلماء الحکمت فی هذه الحیۃ انه صفت سائل ذلیل وهو امن من العبس واقرب الى الخشوع وكان البخاری لاحظ ذلك فعقب بباب الخشوع. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر لکھا علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ آخر ہاتھ جو باندھا جاتا ہے نماز کے اندر، اس کی حکمت کیا ہے. فرمایا علماء نے حکمت اس کی یہ بیان کی کہ اس حیت اور کیفیت اور اس شکل کی حکمت یہ ہے کہ یہ صفت سائل ذلیل ہے. یہ اس سائل کی صفت ہے، اس سائل کا وصف ہے، اس سائل کی کیفیت ہے جو اپنے ذلت کا اظہار کرتا ہے. صفت سائل ذلیل وہ امن و من العبس سے، اور جو عبث فعل سے دور رکھنے والی ہے جی، امن میں رکھنے والی بات ہے، روکنے والی، منع کرنے والی. وہ اقرب الی الخشوع ہے، اور خشوع کے بھی زیادہ قریب ہے. وکان البخاری، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب ود الیمین علی الشمال کے بعد فوراً باب باندھا، باب الخشوع. اور خشوع کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے سامنے کامل توجہ، عاجزی، انکساری اور پستی اور ذلت، یہ چیزیں ہیں. امام بخاری نے باب اس لیے فوراً باندھا. تو فتح الباری علی البخاری ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحہ 291، باب ود الیمین ود الیمنی علی الیسری، اور شرح الزرقانی علی الموطا جلد اول صفحہ 548، نیل الاوتار لشوکانی صاحب جلد 2 صفحہ 217، عون المعبود لعظیم آبادی صاحب جلد 2 صفحہ 322، اور مرآت علی المشکات للمبارک پوری جلد 3 صفحہ 61. اور اس کے علاوہ کتب میں یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا کلام موجود ہے. آگے دوسرا حوالہ. قال الامام الحافظ المحدث محمود بن احمد العینی المتوفى 855 ہجری، جو کہ حنفی ہیں اور ایک دم زبردست سے کا محدث اور حافظ ہیں. وہ فرماتے ہیں الوجہ الخامس فی الوضع علی الصدر اب السرۃ الی ان قال، کہتے ہیں پانچویں اس کی جو وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا ہاتھ باندھنا سینے پر یا ناف کے نیچے، الی ان قال، آخر میں کہتے ہیں، آگے بات لمبی بیان کر کے ہم نے اس کو حذف کیا، تقطیع کیا. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں، الوضع تحت السرۃ، او میاں ہاتھ رکھنا ناف کے نیچے، ہاتھ رکھنا ناف کے نیچے، اقرب الی التعظیم، تعظیم کے بھی زیادہ قریب ہے، تعظیم کے بھی، کیونکہ اللہ کے سامنے آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اگر اس کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ضرور خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میں اللہ سے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ یناجی لربہ، اللہ سے باتیں کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، گفتگو کرنا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہونا
یہ اللہ ہی کی تعظیم ہے، ان کے سامنے تذلیل کا اظہار کرنا ہے، ان کے سامنے عاجزی انکساری اور خشوع کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا اقرب الی التعظیم وابعد من التشبہ باہل الکتاب، اور یہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا اہل کتاب کی تشبہ سے بھی دوری ہے، کیونکہ وہ سینے پہ رکھتے ہیں اور اہل و سنت والجماعت اہل اسلام ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ان سے مشابہت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں نا من تشبہ بقوم فہو منہم، بعد میں یہی فرمایا نا، پہلے اعمال اوائل اسلام میں 23 سالہ دور ہے، کچھ احکام کچھ اور تھے بعد میں اور ہو گئے، منسوخیت کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اب جب کمپلیٹ ہو گیا کھاتا، کوئی اعمال وہ منسوخ ہوئے کہ اس کو نہیں لینا ہے، اب جو موافقت اہل کتاب میں کیے گئے اب اس کو نہیں لینا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام عینی فرما رہے ہیں کہ یہ تشبہ باہل کتاب سے بھی بعد ہے، دوری ہے، وَأَقْرَبْ إِلَىٰ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، اور یہ پردے کی بھی زیادہ، ستر عورت کے بھی زیادہ قریب ہے، وَحِفْظِ الْإِزَارِ عَنِ السُّقُوطِ، اور خصوصاً ازار کے حفاظت کے معاملے میں بھی، چادر اور دھوتی کے پکڑنے کے معاملے میں بھی، اس کی حفاظت کے معاملے میں بھی اس کے اندر زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کا یہاں ہاتھ ہو اور اتفاق سے دھوتی کھل جائے، وہاں ہاتھ جاتے جاتے تو نیچے پڑ جا کر گرے گی، حالانکہ اگر یہاں قریب ہاتھ ہوں گے تو پکڑ لے گا۔ تو ستر عورت کا بھی اس میں کیا ہے بھی، یعنی ازار کے گرنے میں بھی اس کی حفاظت ہے۔ وَذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَيْنَ يَدِ الْمَلُوكِ، اور یہ فعل اللہ ایسا ہے جیسے بادشاہوں کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ادب سے کھڑا ہوتا ہے، وہاں اکڑ کے کھڑا ہو کے پتہ چل جائے۔ بادشاہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پستی دکھاتا ہے، اکڑ نہیں دکھا سکتا، ہیں جی، ہاں جی آج جی۔ وَفِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ تَشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ، اوے بھائی سینے پر ہاتھ رکھنا مردوں کے لیے تو تشبہ بالنساء ہے، یہ تو عورتوں سے مشابہت ہے، فلا یسنہ، اور یہ سنت نہیں ہے، مردوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے، تو تشبہ بالنساء ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو اہل و سنت والجماعت حنفی اور خصوصاً حنبلی اور اسی طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء مرد تھے، اور مرد عورتوں کی طرح نہیں کیا کرتے، مرد عورتوں کی طرح نہیں کیا کرتے۔ تو یہ حکمت تھی جس کو علماء نے بیان کیا، امام عینی نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے۔ تو امام عینی کی کتاب جو بخاری پر شرح ہے، عمدۃ القاری علی البخاری للعینی جلد 4 صفحہ 390، اور شرح الہدایہ للبابرتی جلد اول صفحہ 468، وفتح الغفور للسندھی غیر مقلد جلد اول صفحہ 88 وغیرہ پر امام عینی کی عبارت موجود ہے۔ آگے چلیں، امام سرخسی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال الامام الحافظ المحدث الفقیہ محمد السرخسی متوفى 483 ہجری، ثم الوضع تحت السرة ابعد عن التشبہ باہل الکتاب واقرب الى ستر العورة فكان اولى۔ المبسوط للسرخسی جلد اول صفحہ 24 کیفیت دخول فی صلاۃ، امام سرخسی فرماتے ہیں پھر آدمی اپنے ہاتھ کو کہاں رکھے؟ ناف کے نیچے، تحت سرہ۔ یہ تشبہ باہل کتاب سے دوری ہے، بعد ہے، اور اقرب الی ستر العورت ہے، پردے کی بھی زیادہ قریب ہے۔ فکانا اولا، اولا یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے۔ امام سرخسی یہ حکمت کے تحت میں نے باتیں بیان کی، یہ تھی وہ حکمت جو نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی حکمت تھی۔ اب آگے چلیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا قرآن میں تفسیر سے ثابت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ اہل و سنت والجماعت کا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اللہ کے قرآن میں تفسیر سے ثابت ہے، نبی کی احادیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع امت اکثری سے ثابت ہے، اور ائمہ مجتہدین کی کثرت سے ثابت ہے۔ چاروں دلائل سے الحمدللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ صحت بھی بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اپنے دلائل پر جو اعتراض فنی آئیں گے مخالفین کی طرف سے ان کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، اور پھر مخالفین کے دلائل پر ہم اعتراض کریں گے، جواب دینا ان کا کام ہے۔ تو پہلا چیپٹر کیا ہے، پہلی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام کے مسائل ثابت ہوتے ہیں 4 دلائل سے،
اللہ کے قرآن سے، نبی کی سنت اور حدیث سے، اجماع امت سے، اور چوتھے نمبر پر مجتہدین کے قیاس اور اجتہاد تھے۔ اب سب سے پہلے جو دلیل ہے اسلام کے اندر اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مع تفسیر، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے پیغمبر محمد عربی وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور تابعین کی سنت ہے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین میں دو امام پکے ٹھکے ایک طرف ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ امام مالک سے دو روایتیں، باندھنے کی بھی نہ باندھنے کی، لیکن سینے کی بات وہاں بھی نہیں کہ مالکی احناف کے برابر ساتھ رہتے ہیں۔ تو دو تو پکے ہیں، ایک ان کے مقابلے میں ہے، اور زبیر الدئی نے لکھا ہے کہ بات جمہور کی حجت ہوتی ہے، غیر جمہور کی بات حجت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے جتنے مقلدین اکٹھے کر لو، احناف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احناف جب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد بنے اور مسائل بیان کیے، لوگوں نے تقلید کی، آج تک 2/3 75% سنی اور حنفی ہیں، جن میں فقہا بھی زیادہ، جن میں محدثین بھی زیادہ، جن میں علماء بھی زیادہ، اور جن میں عوام بھی زیادہ۔ آج بھی اگر جو 1 ارب 60 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان میں 2/3 صرف حنفی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر حنبلی مل جائیں تو کام تو اور بن جائے گا خراب، یہ تو کثرت اور جائے گی۔ تو جمہور کی بات ماننا ہے، اماموں میں ایک امام سینے پہ ہاتھ باندھنے والا ہے اور 2 امام ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ہیں۔ جمہور کون ہوئے؟ زبیر الدین نے خود لکھا ہے کہ جمہور کی تعریف یہ ہے کہ ایک طرف 2 ہوں، ایک طرف 1 ہو، ایک کے مقابلے میں 2 جمہور ہیں، حالانکہ فقہا اور بھی ہیں۔ چلیں خیر آگے چلیں۔ تو سب سے پہلے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا قرآن مع تفسیر سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد روى الامام الحافظ المحدث ابو بکر الاسرم متوفى 273 ہجری 272 ہجری قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدری عن عقبة بن صحبان سمع عليا رضی اللہ عنہ یقول فی قول اللہ عز وجل فصل لربک وانحر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ اللہ کے قول فصل لربک وانحر، سورہ کوثر کی آیت فصل لربک وانحر، اس کی تفسیر میں فرمایا قال وضع الیمنى علی الیسری وفی روایت فی الصلاۃ تحت سرۃ۔ فرمایا فصل لربک وانحر کی تفسیر میں یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ فرمایا وضع الیمنى علی الیسری، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، فی الصلاۃ نماز کے اندر، فی روایت نماز کے اندر رکھنا کہاں ہے؟ تحت سرۃ، تحت سرۃ، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے۔ عربی میں سورہ ناف کو کہتے ہیں، سینے کو نہیں کہتے۔ عربی لغت میں سورہ ناف کو تو کہتے ہیں، بھئی اہل و سنت والجماعت اور صحیح سالم جو مسلمان ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کی ناف تو نیچے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور مخلوق ہے جنہوں نے کسی اور ماں کا دودھ پیا ہے تو ان کا شاید سورہ ادھر ہوتی ہوگی سینے پر، ہماری سورہ نیچے ہی ہے۔ صحیح انسان کی عقل سلیم رکھنے والے کی ناف نیچے ہی ہے۔ فرمایا ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا نماز کے اندر، یہ اس کا حکم ہے، اور اس کا ایک ایک راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، اس حدیث کا کوئی راوی ضعیف نہیں ہے۔ یہ روایت امام ابو بکر الاسرم جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں اور نسائی کے راوی ہیں، ثقہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی سند کے ساتھ، سند کا ایک ایک راوی ثقہ ہے۔ اور یہ تمہید ابن عبد البر کے اندر امام ابن عبد البر نے ان سے نقل کی، اور جلد اس کی 20 سے صفحہ 78 ہے، اور اسی طرح احکام القرآن تحاوی کے اندر بھی جلد نمبر صفحہ 184 حدیث نمبر 324 پر یہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر فی الصلاۃ کے لفظ ہیں، تحت سورہ کے لفظ ابو بکر الاسرم اور تمہید ابن عبد البر کے اندر ہیں، کہیں مغالطہ نہ کھانا۔ تو اسی طرح امام ابن عبد البر نے یہ روایت جب نقل کی ان سے، ان لفظوں سے، تو تمہید ابن عبد البر کے جلد 20 صفحہ 78 پر گویا کہ ابو بکر اسرم نے اور امام ابن عبد البر نے 2 محدثین اس کو نقل کر رہے ہیں، اور یہی تفسیر نقل کر رہے ہیں۔
تو اللہ کے قرآن کی تفسیر، اللہ کے قرآن کو ہم نے سمجھنا تھا نبی کے فہم سے. نبی کے فہم سے اگر ہمیں بات کوئی نہ پہنچے تو پھر خلفاء دیگر صحابہ کے فہم سے ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن صحابہ خلفائے راشدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور وہ تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آپ سے پڑھی ہے. کوئی آج کل کے پروفیسر ٹیچر سے نہیں پڑھی، آج کل کے کسی سکالر اور کسی مولوی سے، ملا سے نہیں پڑھی ہے، وہ نبی سے پڑھی ہے. اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی صحابی اگر قرآن کی آیت کے تحت یہ بیان کرے کہ اس سے یہ مسئلہ مراد ہے، فرمایا امام بخاری علیہ رحمت، امام مسلم علیہ رحمت کے نزدیک اور ان کے نزدیک مسند اور مرفوع حدیث کے حکم میں، گویا اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ مراد ہے. یعنی فصل رب کا وانحر، سیدنا علی نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں جو بیان کیا، یہ تفسیر انہوں نے نبی سے پڑھی ہے، خود نہیں کی ہے، گویا نبی فرما رہے ہیں. چلیے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے. حکمن مرفوع اس کو کہتے ہیں، حکمن مرفوع. تو بہرحال اللہ کے قرآن مات تفسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے، ناف کے نیچے رکھے. تو یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا عمل اللہ کے قرآن و تفسیر سے بھی ثابت. اور یہ اس حدیث کو امام ابو بکر الاسرم لائے ہیں، جزمن لائے ہیں، حنبلی ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اور اس روایت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں تو باوجہ استدلال احتجاج اس حدیث کو امام ابو بکر الاسرم نے صحیح قرار دیا، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے اصول ضابطہ پڑھا کہ مجتہد اور محدث جس حدیث سے احتجاج اور استدلال کرے وہ ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. امام ابو بکر اسرم حنبلی ہے، اور حنبلیہ کے نزدیک تحت سورہ ہاتھ رکھنا مشہور اور مختار مذہب ہے. انہوں نے اپنے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کر کے 4 چاند لگا دی ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اور یہ اسرم کی کتاب اپنی باوالا تمہید ابن عبد البر کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح امام ابن عبد البر جن کی وفات 463 میں ہے، انہوں نے اس کو جزمن نقل کیا اپنی کتاب تمہید کے اندر، باوجہ احتجاج اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تمہید ابن عبد البر جلد 20 صفحہ 78. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم الجہدری عن عقبۃ بن صہبان عن علی، یعنی اس سند کو جو کہ عاصم الجہدری روایت کرتا ہے عقبہ بن صہبان سے، وہ حضرت علی سے، اس کڑی سے اس طریق سے روایت جو آئی تو امام حاکم رحمۃ اللہ نے ایک روایت کو نقل کر کے کہا احسنھا، یہ بہت اچھی روایت ہے. احسن ہے، حسن ہے، حسن میں نقصان میں صحیح ہوتی ہے. مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 586 حدیث نمبر 3979. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریق سے مروی عاصم جادری عقبہ بن صہبان اور طریق کے طریق سے مروی روایت کو اپنی جگہ پہ اس پر سکوت کیا ہے، گویا ان کے نزدیک یہ بھی صحیح. تو یہ ائمہ ان کو صحیح کہنے والے بھی ہیں اس روایت کو. اور اس کی سند کا یہ حال ہے، امام ابو بکر الاسرم جو 272 میں جن کی وفات ہے، یہ نسائی شریف کے راوی ہیں. الاسرم احفظ من ابی زرع واتقن وکان من خیار عبد اللہ الامام القدوۃ الحافظ ثقۃ تہذیب و تزکیۃ الحفاظ. امام ابو بکر اسرم اس طرح یہ ثقہ ہے. دوسرا راوی اس کا ابو الولید طیالسی ہے، جن کی وفات 127 میں ہے، 127 میں ہے، جن کی طرف سے انہوں نے ذکر کیا جو ظاہری سند ہے. وہ ثقہ ہیں، ثابت ہیں. کانا امام الزمان ہی جلیلاً امام فقیہ. تقریب جلد 2 صفحہ 636، تہذیب جلد 6 صفحہ 33 پر امام ابو داؤد طیالسی کے بارے میں لکھا یہ پورے سیاستہ کا راوی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کا. آگے والا راوی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ 167 میں ان کی وفات ہے. اور یہ صحیح مسلم اور اسی طرح سنن اربع کا راوی، بلکہ معلقاً اور مطابقاً بخاری کا راوی ہے.
ان کے متعلق ائمہ کیا کہتے ہیں؟ الامام الحافظ شیخ الاسلام ثقۃ من الابدال، فرمایا یہ ثقہ ہے، تذکرۃ الحفاظ اور اسی طرح تقریب۔ امام آگے والا راوی عاصم بن الجہدری 128 میں ان کی وفات ہے۔ وہ کس کے راوی ہیں؟ سیاستہ کے راوی نہیں ہیں، باہر کے ہیں۔ ان کے متعلق ائمہ نے کہا ثقۃ من عباد اہل البصرہ، یہ ثقہ ہے اور اہل بصرہ میں سے بڑے عبادت گزاروں میں آدمی تھا، یہ ثقہ تھا۔ تاریخ الاسلام جلد 8 صفحہ 141، الجرح و تعدیل للرازی جلد 6 صفحہ 249، الثقات جلد 5 صفحہ 240، ثقات ابن حبان۔ یہ چوتھا راوی تھا۔ پانچواں راوی امام عقبہ بن صہبان، یہ ان کی 71 ہجری میں تقریباً وفات ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کا راوی ہے۔ بصریون ثقۃ من الثالثۃ، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بصریون ثقۃ من الثالثۃ، یہ بصری ہے، ثقہ ہے اور ثالثہ طبقے میں سے ہے۔ تقریب جلد اول صفحہ 405 پر۔ اور آگے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات 40 ہجری میں ہے، اور یہ خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، قاضی الامت ہیں، فارس الاسلام ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تذکرۃ الحفاظ۔ اور اس کے علاوہ تو سند کا ایک ایک راوی اس کا ثقہ ہے اور کوئی راوی مجروح نہیں ہے۔ اور صحت حدیث کی جو تعریف ہوتی ہے، جو ائمہ نے بیان کی ہے، فقہا نے بیان کی ہے، ثقہ ان ثقہ سے، عادل ان عادل سے، مشہور ان مشہور سے، راوی اگر روایت کرے تو اس حدیث کو ثابت اور صحیح کہتے ہیں، ثابت اور صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ائمہ محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک اس کی تعریف صحیح کی۔ تو یہاں ایک ایک راوی اس کا ثقہ تھا۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو امام ابو بکر الاسرم نے اپنے روات کو بیان کیا، اپنے سے لے کر حضرت علی تک، اور حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد خلیفہ راشد ہے۔ آگے چلیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے قرآن مات تفسیر سے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہم نے کر دیا آپ کے سامنے، دلائل کے ساتھ، صحت بھی بیان کی، مصححین بھی ذکر کیے، سند بھی بیان کی، متن بھی بیان کیا۔ اب باری ہے اللہ کے قرآن کے بعد نبی کی سنت کی۔ دلائل ہمارے 4 ہیں مسائل کے لیے۔ یہ اب دوسری دلیل، نبی کی سنت اور حدیث۔ قد روى الامام الحافظ المحدث الفقیہ الکبیر محمد بن حسن شیبانی هو شیخ الشافعی وابن معین، جو کہ امام محمد بن حسن شیبانی 189 میں وفات ہے، امام شافعی اور امام ابن معین کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں قال اخبرنا مالک حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع احدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ یہ روایت موطا محمد سے میں نے نقل کی، اور کیونکہ امام محمد پہلے کے ہیں، لیکن مزے والی بات ہے یہ روایت موطا مالک میں اور بخاری شریف میں جو آئی ہوئی ہے اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ این یضع الرجل، کیا لفظ ہے؟ یدہ الرجل، کہ آدمی مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھے، علی ذراعہ الیسریٰ، مرد الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس کے اندر کیا لفظ ہے کہ مرد جو ہے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھے۔ اچھا، یہاں بھی یہ بات آئی یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ اب اس کا معنی ایک ہے کہ آج کل کے مولوی کریں، انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہیں، آج کل کے ملا کریں، نام نہاد پروفیسر اور سکالر کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ خیر القرون کا
ابھی دوسری صدی پوری نہیں ہوئی وہ فوت ہو گیا امام محمد بن حسن شیبانی مجتہد، امام مالک کا شاگرد، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، عربیت کا ماہر اور فقی مجتہد. اس نبی کی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، موطا مالک میں بھی ہے، ان کی موطا کے اندر بھی ہے، محمد کے اندر بھی ہے، اس کا معنی مطلب بیان کریں. اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال محمد ینبغی للمصلی اذا قام فی صلاتہ. فرمایا محمد رحمہ اللہ نے کہ نمازی کے لیے مناسب ہے کہ وہ جب نماز کے اندر کھڑا ہو، نماز کے اندر کھڑا ہو تو کیا کرے؟ ان یضع باطن کفہ الیمنی علی رسغہ الیسری تحت سرتہ، کہ اس کو چاہیے وہ کیا کرے، اپنا دائیں ہاتھ کے باطن کو، ہتھیلی کے باطن کو، یہ اندر والی پیٹھ، اس کو باطن کو، پیٹ کو، کفہ الیمنی دائیں ہاتھ کی اندر والے حصے کو، علی رسغہ الیسری بائیں ہاتھ کی گٹے پر رکھے. یعنی ذراع کا معنی انہوں نے گویا کہ ذراع کا لفظ ہے حدیث کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ دیگر حدیثوں سے رسغ آیا ہے اس لیے انہوں نے دیگر حدیث کو سامنے رکھ کے یہی معنی کیا کہ اپنے بائیں گٹے پر رکھے گا ہاتھ، دائیں ہتھیلی کا یہ باطن اندر والا حصہ ایسے رکھے گا، تحت سرتہ اور ناف کے نیچے رکھے گا. کیوں؟ دیگر احادیث کو سامنے رکھ کے امام محمد بن حسن شیبانی نے اسی بخاری والی، موطا مالک والی اور ان کی اپنی موطا والی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کا یہ معنی کیا. وَيَرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَى وضع سجودہ، الى موضع سجودہ، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. توجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بس اس کو چاہیے اپنی نگاہوں کو کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پہ. اور یہی قول ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے رسغ پر رکھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس حدیث کے تشریح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، اور سجدے والی جگہ پہ اپنے نگاہوں کو رکھے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے. یعنی گویا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نبی کی حدیث پہ چلنے والے ہیں. تو یہ دلیل ہماری سنت صحیحہ میں سے یہ حدیث جیسے موطا محمد کے اندر ہے، میں نے سند پڑھ دی، ایک ایک راوی اس کا بخاری مسلم کا ہے، ایک ایک راوی اس کا بخاری مسلم کا، کیونکہ روایت بخاری میں بھی ہے. یہی حدیث موطا امام محمد صفحہ 160 پر، اس لیے میں نے اس کا حکم یہ لگا ہے قال ابو شعیب اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم. ایک ایک راوی بخاری مسلم کا ہے اس کا. موطا محمد صفحہ 160، موطا مالک صفحہ 143، صحیح بخاری جلد اول اور صفحہ اس کا تقریباً 102، اور اسی طرح مسند احمد جلد 37 صفحہ 498، اور صحیح ابی عوانہ جلد اول صفحہ 429، الاوسط لابن منذر، الاوسط لابن منذر جلد 3 صفحہ 91، احکام القرآن للطحاوی جلد اول صفحہ 189، اعراب القرآن للنحاس جلد 5 صفحہ 188، احکام القرآن لابن العربی جلد 4 صفحہ 462، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 6 صفحہ 140، مسند الموطا للجوہری جلد اول صفحہ 371، السنن الکبری للبیہقی جلد 2 صفحہ 44، معرفت سنن والآثار للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 340، اور الجمع بین الصحیحین للحمیدی جلد اول صفحہ 558، المحلی بالآثار لابن حزم جلد 3 صفحہ 30، التمہید لابن عبد البر جلد 21 صفحہ 96، الاستذکار لابن عبد البر جلد 2 صفحہ 288، الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب صفحہ 416 جلد اول، شرح سنہ للبغوی جلد 3 صفحہ 30، خلاصۃ الاحکام للنووی جلد اول صفحہ 356، مشکات المصابیح لولی الدین جلد اول صفحہ 249، جامع المسانید لابن کثیر جلد 4 صفحہ 140، جامع الاصول لابن اسیر جلد 5 صفحہ 318، اتحاف المہرہ لابن حجر جلد 6 صفحہ 97، اطراف المسند لابن حجر جلد 2 صفحہ 558، تحفۃ الاشراف للمزی
صفحہ 120 جلد 4، تغلیق التعلیق لابن حجر جلد 2 صفحہ 306، تحفۃ المحتاج لابن ملکن جلد 1 صفحہ 335، شرح ابی داؤد للعینی جلد 3 صفحہ 355، نصب رائے للزیلی جلد اول صفحہ 317، شذ الاضاح من علوم ابن صلاح لابناسی جلد 1 صفحہ 186، شرح التبصرہ والتذکر العراقی جلد اول صفحہ 196، فتح المغیث للسخاوی جلد اول صفحہ 158، تدریب الراوی لسیوطی جلد اول صفحہ 214، المغنی لابن قدامہ جلد اول صفحہ 341، الحاوی للفتاوی لسیوطی جلد 1 صفحہ 410، اور اعلام الموقعین لابن قیم جلد 2 صفحہ 289، حدائق الانوار لمحمد جلد 1 صفحہ 447، اور مختصر التحریر لابن البقاع جلد 2 صفحہ 488، التحبیر و شرح تحریر المرداوی جلد 5 اور صفحہ اس کا ہے 2026۔ یہ تقریباً میں نے 40 حوالے ذکر کیے ہیں۔